अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जेल से शिफा हॉस्पिटल मुंतकली तो ना हो सकी, अलबत्ता सरकार ने उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया और जिस तरह से फिर वापस अडियाला भी शामिल किया। अब ये ताहाल मामला अभी तक हल नहीं हुआ है, इसलिए यानी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने आज हुकूमत के खिलाफ, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, वफाकी वज़ीर बराए कानून के ख़िलाफ़, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात के ख़िलाफ़, यानी जिनको नामज़द किया है अपनी पटिशन में तौहीन अदालत की, वो दायर कर दी है। और दूसरी जानिब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर नज़र सानी अपील जो है वो अपनी दायर कर दी थी। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी इलाज मुआवजे पर सियासत नहीं करती और बेस्ट पॉसिबल इलाज मुआवजा जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को फराहम किया जा रहा है। तो एक तरफ तो ये मामलात हैं जो अब हुकूमत ने कोर्ट को फेस करने हैं, यानी तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है जब वो टेकअप की जाती है तो उस पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देगी। और दूसरी जानिब अपोजिशन का एक जो इत्तेहाद है जिसका ऐलान बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से किया गया, वो कितना बड़ा और चैलेंज साबित हो सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ हैं दानियाल चौधरी साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। दानियल साहब, विफाकी हुकूमत पर एतराज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं था। बड़े वाज़े तौर पर कहा गया था कि कहाँ पर इमरान खान को मुंतकिल करना है, मेडिकल बोर्ड तश्कील देना है और उनका इलाज कराना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर मनोअन अमल दरामद ना करके वो कहते हैं कि आपने उनकी जमात को या उनको नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जो जजमेंट है उसको हमने मनोमन एक्सेप्ट किया है एंड नॉट एन आउंस ऑफ इरेगुलरिटी। और जब मैं ये कहता हूँ तो इसके साथ मैं आपको दलील के साथ मैं पूरी बात करूँगा कि देखिए, इमरान खान साहब को जब मूव करने की बात की तो इसका लेटर और स्पिरिट ये था कि इमरान खान साहब की हेल्थ पहले शुरुआत हुई कि उनकी सेहत इतनी नासाज है कि वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। फिर यहाँ से बात पहुंची कि उनकी बेनाई और बिल्कुल वो चली गई है, उनको हस्बे बेजा में रखा हुआ है और वो चलने से भी कासिर हैं। ठीक है, यहाँ से ये रिपोर्ट्स और चीज़ें शुरू हुई और मेन मकसद ये था कि उनकी हेल्थ को डिटरमिन करने का। जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि आपने, जिसमें हमें पार्टी नहीं बनाया गया था और हमें नहीं सुना गया था, तो हमने ये फैसला किया कि हम उनको लेकर जाएंगे शिफा हॉस्पिटल। लेकिन उस शिफा हॉस्पिटल के जाने के बीच में और निकलने से पहले हमें ये इंटेल मौसूल होनी शुरू हो गई कि वहाँ वीलॉगर्स, टिकटॉकर्स और लोग जो हैं, इनके जमात के लोग वहाँ मौजूद हैं। उनकी जो मौजूदगी है और वहाँ जो रश है, उससे दो पेचीदगियाँ हो सकती हैं। एक, जो पहले ही वहाँ लोग एडमिटेड हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के साथ, जो वहाँ पेशेंट्स हैं, एक उनकी, और दूसरी इमरान खान की अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो एट रिस्क आ सकती है। पैरा 4 सब सेक्शन बी जो है ये हमें राइट देता था कि आपने इनको, अगर कोई ऐसी सिचुएशन कायम हो जाए तो आप फिर उस मौके के मुनासबत से आप फैसला लें। तो फिर हमने क्या किया कि हमने तमाम वो चीज़ें डॉक्टर फैसल की, जो उनके डॉक्टर हैं, उन्होंने जो डॉक्टर्स मेडिकल बोर्ड जो रेकमेंड किया हुआ था, वही मेडिकल बोर्ड जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट सारे मौजूद थे, जिन्होंने उनके तमाम शिफा के डॉक्टर्स ने ड्यू चेकअप्स किए। उनकी बहन उधर मौजूद थी, उस्मा साहिबा मौजूद थी। उनके जो टेस्ट और चीज़ें थी वो ली गई और उनको तमाम, और अच्छा, मैं आपको एक चीज़ भी बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि जब ये टेस्ट वगैरह हुए, ब्लड प्रेशर और उनकी और जो रिपोर्ट्स और चीज़ें हुई, ये इमरान खान साहब की अग्रीमेंट से हुई। He agreed to them while doing it. उन्होंने ये नहीं कहीं भी कहा कि मेरा टेस्ट ना करो या मैंने अपने टेस्ट नहीं करवाने। He agreed, his sister was there। और उसके बाद जब उनके तमाम रिपोर्ट्स, इसलिए वो पूरी रात तकरीबन उधर रहे, जब तमाम रिपोर्ट्स आ गई तो उसके बाद फिर ये फैसला उनके
جو میڈیکل بورڈ تھا اس نے یہ کیا کہ ہی از ان گڈ ہیلتھ. اوکے ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ میرے اور آپ سے بھی بہت بہتر ہے. میرا بھی کرو تو 140-50 آئے گا, ٹھیک ہے نا, اور نیچے والا پتہ نہیں کہاں آئے گا. تو چلیے وہ اچھی بات ہے کہ وہ صحت مند ہے. ان کی ہیلتھ ریزنز ٹھیک ہیں, اچھا اور ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو بی ایڈمٹڈ, اور ایسی کوئی لائف تھریٹنگ چیز نہیں ہے. تو جہاں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہم دوبارہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے تو تیار ہیں. بیرسٹر صاحب کیونکہ آپ تو قانون لیکن دان بھی ہمارا ہیں, بیرسٹر صاحب آپ تو قانون دان بھی ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں when you say کہ not an ounce آپ لوگوں نے ڈیویٹ کیا ہے from the order of the Supreme Court, اور آپ کو پیرا 4 سب سیکشن جس کا آپ نے ذکر کیا وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اپنا ڈیسیشن لے سکتے ہیں, اور جو آپ نے لیا بھی تو توہین عدالت کے آپ مرتکب نہیں ہوئے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو بڑے آسانی سے جب یہ ٹیک اپ کیا جائے گا تو آسانی سے آپ نکل آئیں گے. دیکھیں یہ جو جب میں یہ کہتا ہوں کہ منومن ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا اس فیصلے کو, تو جو اس کا لیٹر اور اسپرٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق کوئی بھی پیچیدگی نہ ہو, اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے, اس میں کھل کر چیزیں سامنے آئیں کہ ان کو کیا مسئلے ہیں, کیا مسائل ہیں, اور اسی وجہ سے وہ کورٹ کے پاس گئے تھے. تو وہ پیچیدگیاں جو ہیں وہ تمام ایڈریس ہوئی ہیں, انہی ڈاکٹر سے ہوئی ہیں, جو میڈیکل بورڈ بنا وہی کچھ, کیونکہ چیزیں جو ہیں میری ایمبٹ سے باہر ہیں, جب کورٹس کے سامنے پیش کی جائیں گے ریزلٹس تو آپ کو شاید کوئی اور چیزیں بہتر بھی نظر آئیں کہ ان کی جو سیمپلز لے کر جو تمام ٹیسٹ ہوئے تھے وہ کہاں سے ہوئے ہیں. تو وہ بھی کیونکہ میں ٹھیک ہے that's fine, لیکن بس مجھے یہ بتائیں نا دانیال چودھری صاحب کہ اگر یہ خدشات تھے اور آپ نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا ہے, تو کیوں ڈاکٹر فیصل سلطان کو گھنٹوں شفا اور اڈیالہ کے باہر انتظار کرنا پڑا؟ ان کو کیوں نہیں ملایا گیا, اور ان کو یا ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ کو انفارم کیوں نہیں کیا گیا کہ دیکھیں جی ہم پمز لے کر جا رہے ہیں, وہاں پر آ جائیے یا ہمارے ساتھ چلیے؟ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ بہن تو ساتھ موجود تھی, ان کی بہن کو انفارم بھی کیا گیا. ڈاکٹر فیصل سلطان نہیں تھے؟ نہیں, ان کی بہن کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں ان کی بہن کو انفارم بھی کیا گیا اور ان کو بتایا بھی گیا. اگر اب ان کی بہن اپنے ساتھ ان کو نہیں لے کے آئی تو پھر وی آر ناٹ ریسپانسبل فار اٹ. یا اچھا وہ خود نہیں لے کر آئی, انہوں نے تو کہا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو تو پہلے ہی لے کر چلے گئے تھے, الگ کر دیا تھا. اچھا نہیں, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ جی, لیکن اگر اس کے جواب مانگیں گے آئی ایم شیور یہ دیں گے اس کا جواب, اس کی کیا ریزن تھی. لیکن جہاں تک ان کی بہن کو انفارم کرنا ہے, بتانا ہے, اور جو کنسرن لوگ تھے تو ہمیں یہی امید تھی کہ ان کی بہن کے ساتھ آئیں گے. وہ کیوں نہیں آئے, وہ دے کین آنسر بیٹر دین اس. لیکن جہاں تک ان کی بہن اس تمام پروسیس میں تھرو آؤٹ فرام دا فرسٹ کف ٹو لاسٹ وہ موجود تھی, ان کے سامنے ہوئی, اور وہ بھی وہاں سے سیٹسفائی ہو کر گئی. ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کیا ہوا تھا. اب آتے ہیں اس بات پر کہ ماضی میں انسٹنسز موجود ہیں کہ جہاں پر سابق وزراء اعظم کی سرکاری ہاسپٹلز میں بھی علاج ہوا, ملک سے باہر بھی گئے, یہاں کراچی میں ضیاء الدین کلفٹن میں بھی رہے, دیٹس اے پرائیویٹ سیٹ اپ, یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ کیا ہی ہو جاتا اگر عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد کرتے ہوئے جہاں پرائیویٹ ہاسپٹل وہاں کرا دیتے. بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کل قومی اسمبلی کے فلور پر شہباز شریف صاحب سے افسوس کیا ہے, سوری کیا ہے کہ انہی کی ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ صحیح نہیں کر رہی اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ہم نے جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے فیصلے کے اوپر منومن عمل کیا بھی ہے اور کرنا بھی تھا. جب ایک چیز ہم نے ان کو بڑا کلیئر ایک چیز سمجھائی تھی اور بولی بھی تھی کہ آپ نے اگر وہاں ایسا کوئی ماحول یا بن گیا یا ایسی کوئی چیز بن گئی, اور میں ڈے 1 سے کہہ رہا تھا کہ جو سیفٹی اور سیکیورٹی کو کمپرومائز کرے گی تو یہ اپنے لیے بھی مشکلات کریں گے اور ہمارے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی. ٹھیک ہے, چلیے یہ تو آپ نے ڈیسیژن لیا, لیکن دانیال چودھری صاحب آنسر دیٹ نا کہ کیوں حکومت مصر ہے, جو ریویو پٹیشن بھی آپ لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے کہ سرکاری اسپتال میں علاج ہو, پرائیویٹ میں نہیں ہو. دیکھیں ریویو جو ڈالی ہے وہ 3 چیزوں کے لیے ڈالی ہے. ایک کہ یہ پھر تعین ہو جائے کہ تمام جو قیدی ہیں جن کو لائف تھریٹنگ ڈیزیز نہیں ہے ان تمام کے لائف تھریٹنگ کے لیے یا ایکسپرٹس جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. جہاں کارڈیولوجی کا سے ریلیٹڈ ہو گیا, کڈنی سے ہو گیا, کوئی ایسی لائف تھریٹنگ بیماری ہے, اس میں تو چلے پریسیڈنٹ ہے. لیکن جہاں لائف تھریٹنگ نہیں بھی ہے تو وہاں بھی یہ رول اپلائی ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے ہمیں سنا نہیں. ہمیں سنا اس لیے نہیں کیونکہ ہم کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ عمران خان کے ہر ویکلی چیک اپ ہوتے رہے ہیں. یہ اس کی رپورٹس ہیں. ہی از گڈ اینڈ ویل اینڈ ان گڈ ہیلتھ, گڈ شیپ. گورنمنٹ کی طرف سے کبھی نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے, نہ ہم نے کبھی ان چیز کے اوپر سیاست کی ہے, نہ اوروں کو کرنے دی ہے, اور نہ ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں. تو ہی گاٹ آل دوز
تھنگس جو ایز اے پرزنر شاید آدھے سے 90% لوگوں کو دستیاب نہیں ہیں، وہ ان کی ہیلتھ. اور آج کی ایک رپورٹ جو آئی انٹرنیشنل میڈیا نے کی طرف سے آپ کے سامنے آئی ہے، جس میں ڈفرینٹ نیو یارک ٹائمز ہو یا اور اخبارات ہوں، جو رپورٹ بھی آج ایک شائع ہوئی ہے، وہ بھی اس چیز کی یقین دہانی کراتی ہے کہ عمران خان کو جو ایک پورا ایک جھوٹی کہانی اور پروپیگنڈا بنا کے سوشل میڈیا پہ بیچا جا رہا تھا، یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اینڈ ہی واز فیسیلیٹیٹڈ، ہی واز لکڈ آفٹر اینڈ ویل لکڈ آفٹر. نہیں، لیکن اڈیالہ جیل سے جو رپورٹ میڈیکل کورٹ میں جمع کرائی گئی وہ عمران خان نے خود تو نہیں کرا دی، نہ پی ٹی آئی نے کرائی، وہ تو اڈیالہ جیل سے آئی ہے، جس میں وہ انگزائٹی، دیکھیے وہ آپ سٹریس، وہ ہیومن کانٹیکٹ، بیگم سے ملایا جائے، یہ ساری چیزیں تو اس میں ہیں. دیکھیں آپ ایک چیز تو بڑی سمجھنے کی ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ ایز یو ایج، ٹھیک ہے نا، ہی از ناٹ اے 30 years old man. I'm not ایز یو talking ایج about that. آپ I'm کے جو talking about the کمپوننٹ، medical میں آپ report کو that ہیلتھ کے بتاتا ہوں، میڈیکل رپورٹ کے بتاتا ہوں، تو آپ کی ہیلتھ اور چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی ڈیٹیریٹ ہوتی ہیں. کوئی ایسی ڈیٹیریشن نہیں ہے کہ جو 1 سے 9 کے اوپر چلی گئی، 1 سے 2 ہوتی ہے، 2 سے 3 ہوتی ہے. اٹس اے ہیومن پروسیس. پھر جیل کی اپنی ایک فٹیگ ہوتی ہے، جیل کا اپنا ایک سٹریس ہوتا ہے، جیل کا ایک اپنا ایز اے کانویکٹ اس کا ایک پریشر ہوتا ہے. وہ اس سے کوئی آپ سے دوسری رائے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس چیز سے. بٹ دیٹس دا ریالٹی، اینڈ یو نو یو کانٹ شائی فرام اٹ. اوکے، بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ کورٹ میں اپ سائڈ ہوتا ہے، یہ تو کورٹ ہی بتائے گا، آپ کے ریویو پٹیشن کا بھی اور اس توہین عدالت کا پٹیشن جو دائر کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پر اپوزیشن کی بیٹھک ہوئی، اور یوں بھی اپوزیشن جماعتوں کے آپسی اتحاد نظر بھی آ رہا ہے اور میل ملاپ بھی ہو رہا ہے. اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں مرکزی سیکریٹری جنرل ہیں جمعیت علماء اسلام کے قومی اسمبلی کے ممبر مولانا غفور حیدری صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. مولانا صاحب، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے معاملے کو، یعنی سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا اور جس طرح سے موجودہ حکومت نے آج بھی وضاحت دی کہ علاج معالجہ وہ کرانا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک ایسی سیکیورٹی سچویشن بنی، اسی وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ ان کو ایک سرکاری اسپتال یعنی پمز لے جایا جائے، لیکن کسی صورت بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی حکم عدولی نہیں کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کا کوئی سپیس دینا نہیں چاہتی، اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کل پارلیمنٹ میں بھی میں نے اس پر بات کی تھی، اور کچھ اس میں پرانی تاریخ بھی ہے میں نے دہرائی جی کہ پی ٹی آئی کے 2 مطالبے ہیں. ایک مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے اور اس کا علاج ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو رہا کیا جائے. تو فی الحال اگر رہائی ممکن نہیں ہے تو اس کا علاج تو ہونا چاہیے. جی ماضی میں یہ حالات تو پیپلز پارٹی پہ بھی آئے، مسلم لیگ نون پہ بھی آئے. مسلم لیگ نون کی قیادت بھی قید بند میں تھی، اور پھر یکے بعد دیگر رہا بھی ہو گئے. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیماری کا سہارا لے کر بیرون ملک چلے گئے، ان کو بھی اجازت مل گئی علاج کے لیے. تو عمران خان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ تو یہ کہ انسانی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں جی کہ وہ ایک سیاسی لیڈر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان بھی ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ جیل میں بیمار ہے تو ان کو منتقل کرنا چاہیے ہاسپٹل. بدقسمتی سے میری تقریر کے بہت سارے نکات جو ہے وہ انہوں نے کاٹ دیے، نشر نہیں کیے. میں نے یہ بھی کہا کہ ان دنوں میں ہماری تحریک چل رہی تھی کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ دھاندلی پر مبنی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. اور ہمارا دھرنا تھا یہاں اسلام آباد میں. جی اس موقع پر ہمیں
JSQ بلایا گیا، اس میں آرمی چیف صاحب بھی تھے، فیض حمید صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں میں اور اکرم خان درانی صاحب ہم وہاں پہنچے. تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم سے صرف ہمارے تحریک کے حوالے سے بات کریں گے، صحیح. مگر انہوں نے آتے ہی بدتمیزی پہ اتر آیا جنرل باجوہ صاحب. تو میں نے اس موقع پر اس کو جواب بھی دیا، اس کو للکارا بھی اور اس کو کہا کہ زبان بند رکھو. اچھا. اور اس پر پھر یہ ہوا کہ اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی. اور پھر اس کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے آپ کی تحریک سے جو ہے سارا فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ کو ہو رہا ہے، اچھا. جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ اور میاں نواز شریف صاحب ان کو اب زندہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی سیاسی ماحول میں ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہا اگر ہماری تحریک سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو پہنچنے دو، لیکن ہم آپ کے دھاندلی کے خلاف جو آپ نے الیکشن کے موقع پر کروائے اور اپنے من پسند لوگوں کو منتخب کروایا، ہم اس عمل کے خلاف ہیں. اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ٹھیک. اور زرداری صاحب کو بھی ریلیف ملا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہے؟ صحیح. اگرچہ ہمارے اور PTI کے اختلافات کا آپ کو بھی پتہ ہے بالکل. اور دنیا کو بھی پتہ ہے کہ ہم کس حد تک آگے چلے گئے تھے، لیکن ایک انسانی ہمدردی اور ایک ایسے مرحلے پر کہ جب ایک شخصیت بیمار بھی ہے اور وہ بار بار مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ میرا معائنہ ہو جائے ہاسپٹل میں، تو پھر وہ بھی ایسا ہوا جی کہ کہتے ہیں کہ عمل درآمد کیا ہے، مگر میرے خیال میں انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا بلکہ ڈرامہ رچا ہے. اچھا، تو مولانا صاحب اب آتے ہیں ذرا اس معاملے پہ کہ آپ نے، ظاہر ہے کہ آپ کے اور تحریک انصاف کے جو اختلافات تھے وہ سب کو علم ہے، لیکن کچھ روز قبل مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب متحد اپوزیشن کے قیام کا اعلان باقاعدہ کیا، جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا. تو یہ جو آپ لوگوں کا اتحاد ہوا ہے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر تک ہی ابھی فی الحال رہے گا یا پارلیمنٹ کے باہر بھی ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا، حکومت تو بڑی مضبوط ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ سسٹم بھی بڑا مضبوط ہے، حکومت بھی مضبوط ہے، تو اپوزیشن کس قسم کا چیلنج موجودہ سیٹ اپ کو دے سکتی ہے؟ دیکھیے ماضی میں بھی ہمارے بیٹھک ہوئے ہیں جی. اور اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اگر ہم پارلیمنٹ کے باہر مل کر کوئی تحریک یا جلسے فی الحال نہیں کر سکتے تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو کامن مسائل پر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم اس بات پہ بالکل بھی تھے، لیکن PTI کی جو موجودہ قیادت جو باہر ہے ان میں یکسوئی نہیں ہے. اوکے. تو بہت سارے ایسے معاملات جو ان پر کوئی مشاورت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک. اور خاص طور پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کی رہائی کو یا اس کی بیماری اور ہاسپٹل اور علاج. تو وہ بس پھر اپنی مرضی کرتے تھے، مرضی سے واک آؤٹ کرتے تھے، لیکن جہاں کہیں کامن چیز ہوتی تھی تو ہم بھی ساتھ دیتے تھے. لیکن اس طرح کی ہم آہنگی نہیں ہوئی کہ اجلاس سے پہلے ہم بیٹھ کر مشاورت کریں، ایجنڈے پہ غور کریں اور پھر کس بات پہ ہمیں احتجاج کرنا ہے، کس بات پہ ہمیں ٹوکن واک آؤٹ کرنا ہے، کس بات پہ ہمیں مستقل واک آؤٹ کرنا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. صحیح. گزشتہ دنوں میں جو مولانا صاحب کی اپوزیشن لیڈر سے بات ہوئی تھی اور اس بات چیت کے نتیجے میں رات ایک بیٹھک ہوئی، بڑی طویل بیٹھک ہوئی، اور پیپلز پارٹی PTI کی پوری قیادت جو ہے وہ تشریف فرما تھی، اپوزیشن لیڈر سمیت. تو اس میں بھی یہی بات چیت ہوئی کہ اب
باقی ساری چیزیں تو چھوڑ دیں، ملک ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، بلوچستان سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی مسلسل خون بہہ رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ نیا اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تو ایسے حالات میں حکمران جو ہے وہ علم کو کسی طرح بھی سنجیدہ نہیں لے رہے، تو کیا پھر ہمیں اپوزیشن کو خاموش رہنا چاہیے یا پھر ہمیں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ تو بہرکیف اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہمیں آئین کی صحیح بحالی اور امن امان کی بحالی اور جو صوبوں کے مسائل و مشکلات ہیں جی اس حوالے سے ہمیں مل کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم مزید اس پر مشاورت کریں گے، اور ہم نے بھی کہا کہ ہمارے بھی جنرل کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور کل پشاور میں بھی ہمارا ایک اجلاس ہے، تو ہم بھی اپنے اجلاسوں میں مشاورت کریں گے تاکہ اس مشورے کو یا اس یکجہتی کو ہم کارکنوں تک بھی پہنچائے اور ان کو بھی اعتماد ملے۔ اچھا مولانا صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بڑا ذکر ہے سوائے پارلیمنٹ کے باہر تو بڑا شور ہے، 28ویں ترمیم کا ہو، انتظامی یونٹس بنانے کا ہو، پہلے بھی ترمیم کے دوران مولانا صاحب کی بڑی ضرورت بھی پڑی، بڑی بیٹھکیں ہوئیں اور بالآخر 26ویں اور 27ویں ترمیم ہوئی۔ 28ویں ترمیم کے حوالے سے کیا اب وہ مراسم ہیں مولانا صاحب کے حکومت کے ساتھ یا حکومت کے مولانا صاحب کے ساتھ کہ ان کی پھر ضرورت پڑے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات اب بالا بالا طے ہو جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی جب کوئی کہیں پھنستی ہے تو بڑی منت سما جاتا اور بہت پاؤں پڑتے ہیں، منت کرتے ہیں، لیکن جب ضرورت نہیں پڑتی تو پھر کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ تو اب کے بعد شاید انہوں نے کھینچ تان کر کے اپنی 2/3 اکثریت بنا لی ہے، اس لیے ابھی تک وہ خاموش ہے، یا کچھ کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ضام میں، اس گمان میں کہ ہماری 2/3 اکثریت ہے تو کسی کے پاس جانے یا کسی کو منت سماجت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اس قسم کے کام جو ہے چوری چھپے کرتے ہیں۔ ابھی 28ویں ترمیم کا نہ کوئی ڈرافٹ آیا ہے سامنے، نہ کوئی اس کے مندرجات کا کسی کو پتہ ہے۔ اب بنیادی طور پر بات تو یہ ہے کہ آپ نے ملک کے لیے، ریاست کے لیے قانون بنانے ہیں، آئین میں ترمیم لانا ہے، قوم کے لیے، قومی مفاد کے لیے، جی تو اس میں آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اس آئینی ترمیم کو بہت پہلے مشتہر کرنا چاہیے تاکہ سیاسی جماعتیں اپنے اجلاسوں میں بھی اس پر مذاکرہ کریں، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کریں، صحیح، اور پھر مل کر ایک متفقہ جو ہے وہ ترمیم آئین میں لائیں، کیونکہ ماضی میں بھی اگر آئین بنا ہے تو اتفاق سے بنا ہے۔ 18ویں ترمیم کے لیے جو بڑی جدوجہد ہوئی، 8-9 مہینے 10 مہینے تک ہم نے لگائے، اور وہ بھی اتفاق رائے سے، تمام پارٹیوں کے اتفاق رائے سے وہ ترمیم منظور ہوئی تھی۔ صحیح، تو اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو لگتا ہے کہ حکومت بالکل دباؤ میں ہے، اور جن کے دباؤ میں ہے انہوں نے ان کو دباؤ میں رکھ کر ان سے کام لینا چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت شاید مشکل سے پیش آئے، بلکہ کھینچتان کے انہوں نے اپنی 2/3 اکثریت بنا لی ہے۔ صحیح، تو یہی شاید بنیادی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ اس طرح چوری چھپے آئین میں ترمیم کرنا، تو اس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے، اس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اپوزیشن کو اپنا کردار تو ادا کرنا چاہیے، صحیح، اور قومی مفادات کے خلاف جو کچھ حکومت کر رہی ہے اور آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں،
تو اس موقع پر اگر اپوزیشن خاموش رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. بہت بہت شکریہ مولانا غفور حیدری صاحب being with us on the show. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. میر رضا علی کی موت کو 25 دن گزر چکے ہیں اور آج بھی ان کی فیملی انصاف کی منتظر ہے, ان سوالات کے جوابات جاننے کی منتظر ہے کہ آخر اتنی بے رحمی سے میر رضا علی کی موت کیسے واقع ہوئی. اب اس پر بات کرتے ہیں, انہی کے لائر بھی ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جبران ناصر صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. جبران, 25 دن, 2 پوسٹ مارٹمز, 2 انویسٹیگیشنز ٹیم, لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوئی سراغ حاصل نہیں ہو سکا. کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے؟ نہیں جی, مل نہیں سکا کی بات نہیں ہے. ان کو ٹاسک ہی تھا کہ آپ نے ڈھونڈنا نہیں ہے. پہلی انویسٹیگیشن ٹیم کا بھی ٹاسک تھا خودکشی ثابت کیجئے, اور دوسری ٹیم کا بھی ٹاسک تھا کہ پبلک کے بھرپور پریشر کے باوجود, میڈیا کی اسکروٹنی کے باوجود اور تمام تر میڈیکل شواہد اور فورینسک شواہد کے باوجود جو ہے آپ کسی طریقے سے کچھ لوگوں سے کچھ اگلوا کے کوئی نیریٹو بنا کے کوئی فلم بنا دیں جس میں یہ سوسائڈ ثابت ہو جائے. کیونکہ قاتل تو کسی حد تک کسی بھی کیا کہتے ہیں کنڈیشن کے اوپر قابل قبول نہیں ہے سندھ حکومت کو کہ اس کو سامنے لایا جائے. اور اس اپنی خواہش کے چلتے جو ان کی اپنی ذاتی سیاسی نیڈ, میں نہیں کہوں گا, ذاتی کسی کی نیڈ ہے کسی ارباب اختیار کی کہ اس کے قاتل جو ہے وہ بے نقاب نہ ہو, تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ ہم پوری سندھ پولیس کو امبیرس کریں گے, ان کو نکارہ دکھائیں گے, ان کو انکمپٹنٹ دکھائیں گے. یہ سارے افسر جنہوں نے اپنی پوری زندگی دے دی ہے اس وردی کو, وہ ریٹائر ہوتے ہیں 60-65 سال کی عمر میں جا کے, پتہ نہیں کتنی بار انہوں نے اپنی جان بھی جوخم میں ڈالی ہوگی, کہاں کہاں مشکل جگہوں کے اوپر سروسز ادا کی ہوں گی, کچے کے ڈاکوؤں سے بھی لڑے ہوں گے, گینگ وار سے بھی لڑے ہوں گے, طالبان کے خلاف بھی لڑے ہوں گے. یہ ہسٹری رہی ہے ہماری پولیس کی. مگر بیچاری ان کی وقت اب یہ کر دی گئی ہے کہ جو چاہتی ہے سرکار آپ اس طرف جائیے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ساری کی ساری امبیرسمنٹ, ساری کی ساری ناکامی سندھ پولیس کے کھاتے میں ہے, اور اس کو مزید بچانے کے لیے اپنے آپ کو اسکروٹنی سے دوبارہ سے یہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس میں کوئی جوڈیشل کمیشن یا انکوائری بنا دی جائے. بٹ ہم نے جو سی ایم صاحب کو پہلے خط لکھا تھا 10 دن پہلے, اپنی زیر نگرانی انشور کر لیجئے, پھر انویسٹیگیشن اگر نہیں ہوگی تو پھر فیملی جے آئی ٹی کی طرف جائے گی اور وہ سیک کرے گی انوالومنٹ آف ادر لا انفورسمنٹ اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز. ابھی یہ جو ریسنٹ بات آپ نے کہی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب دوسرا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا ایگزیمیشن کے بعد, تو آپ نے کہا کم از کم آج ہم نے یہ ضرور ثابت کر دیا کہ یہ قتل ہوا ہے اور بہیمانہ قتل ہے, اور یہ کسی صورت بھی سوسائڈ نہیں ہے. اور اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ دوسری انویسٹیگیشن بھی اسی کے ارد گرد بنائی جا رہی ہے. تو اگر یہی رویہ رہا, تو یہ ہم نے ماضی میں بھی بڑے کیسز کا دیکھا ہے جبران, کہ جس میں یہ ایک کلاس کر دیا جاتا ہے اور داخلہ دفتر کر دیا جاتا ہے. ایسا نہ ہو, اس کو روکنے کے لیے کیا جے آئی ٹی ہی ایک راستہ بچا ہے؟ دیکھیں, ایک کلاس کریں گے تو پھنس جائیں گے نا, چونکہ پھر قبول لیں گے کہ ہاں جی واقعی مرڈر ہوا ہے, اور پھر سوال رہ جائے گا کہ قاتل کون ہے, وہ تو پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا. اس لیے ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ سوسائڈ کی طرف لے کے جائیں. مگر جو نوجوانوں کا جوش و خروش ہے, جس طرح سے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں, جیسے میڈیا نے اپنا حق ادا کیا اس کیس کے اندر, اور سب سے زیادہ ضروری جس استقامت کے ساتھ والدین کھڑے ہوئے ہیں اور انصاف مانگ رہے ہیں اور روز مانگ رہے ہیں اور روز ایکسپوز کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کے ڈیلیبریٹ فیلیئرز, میں ان کو لیپسز اور اومیشنز نہیں کہوں گا, جو شاید ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے. وہ جو بھی ایک کہانی ڈالنا چاہ رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے, میں نے کہا نا, گواہوں کو بلا کے جس طرح سے سوال ہوئے ہیں, جس طرح سے ان کی ویڈیوز ایڈٹ ہوئی ہیں, جیسے ان کو اپنی گواہیاں کے دوران کٹ کٹ بولا گیا ہے, تو وہ ایک سوسائڈ کا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے تھے. بٹ وی ایکسپوز دیٹ, جو ہم نے لیٹر لکھا سی ایم صاحب کو. تو اب یہ میں نے آپ کو پھر سے کہا کہ اس معاملے کو پبلک اسکروٹنی سے ہٹانے کے لیے, یہ مزید کویشچننگ کرنے سے روکنے کے لیے یہ چاہیں گے کہ جی کسی قسم کی کوئی جوڈیشل انکوائری ہو جائے. بٹ ججز کا کام نہیں ہے انویسٹیگیٹ کرنا. ججز بیٹھ کے گواہیاں نہیں ریکارڈ کرتے سسپیکٹس کی, ان کو انٹیروگیٹ نہیں کرتے, وہ جیو فینسنگ کا ڈیٹا بیٹھ کے انالائز نہیں کرتے, وہ سی ڈی آرز بیٹھ کے میچ نہیں کرتے, وہ فورینسک رپورٹس بیٹھ کے اس کے اندر سے اوپینینز فارم نہیں کرتے. ان کا کام ہوتا ہے پولیس کی یا اداروں کی تفتیش کے اوپر اپنا فیصلہ سنانا, وہ ان کا پراپر کام ہے. مگر میرے خیال میں اب چونکہ سندھ پولیس کمپلیٹلی ایک ٹول بن کے رہ گئی ہے, تو واحد آپشن یہی ہے جی کہ ٹو گو فار اے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اینڈ سیک ہیلپ فرام ادر لا انفورسمنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز. اور امید ہے کہ وہ بھی کسی سیاسی اثر و رسوخ یا دباؤ کے تحت جو ہے اپنے آپ کو بالکل ہی بے بس اور لاچار ظاہر نہیں کریں گے, اور اصل جو قاتل ہیں
ان کو بے نقاب کریں گے اور ہمارے سامنے لے آئیں گے. اور سندھ پولیس سے، اور میں بڑا سنسیئرلی کہہ رہا ہوں، میری بہت سمپتیز ہے جی سندھ پولیس کے ساتھ. جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے، جیسے ان کو اس کے اندر بکرا بنایا گیا ہے، جیسے سارا ملبہ ڈالا گیا ہے، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں یہ آفیسرز انکمپیٹنٹ ہے، یا ان کو انویسٹیگیشن نہیں آتی، یا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، یا ان کی اپنی انسٹنکٹس کام نہیں کرتی ہیں، اور یہ اصل قاتلوں کا تعاقب نہیں کرتے. بٹ اگر آپ نے باندھ کے رکھ دیا ہے تو کیا کرے گا کوئی. اچھا، اور ایک ویڈیو کے حوالے سے بھی کچھ روز قبل یہ بات آ رہی تھی کہ پولیس یہ سوچ رہی ہے کہ جو آخری لمحات کی مکمل فوٹیج ہے وہ اس نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ریلیز کرے گی، اور جس پہ فیملی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کے پاس موجود ہے تو اب تک فیملی کو کیوں نہیں دکھائی گئی. سو دے ہیو دیٹ فوٹیج اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ریلیز اٹ. واٹ از اٹ؟ دیکھیں، یہ اتنا آسان سا سوال، یا یہ اتنا آسان سا اس پہ اظہار نہیں ہو سکتا کہ اگر ہے وہ فوٹیج تو فیملی کو کب دکھائیں گے. سوال پہلے اٹھتا ہے کہ پھر کون مزے لے رہا تھا اس بات کے کہ ایک ماں اور ایک باپ اور ایک بہن جو اپنے اکلوتے بیٹے کا اور اکلوتے بھائی کا غم کرنے کا ان کو وقت نہیں ملا ہے، بیکاز یو ہیو میڈ دیم رن فرام پلر ٹو پوسٹ. ایک احتجاج سے دوسرے احتجاج، ایک ٹیلی ویژن پریس کانفرنس سے دوسرے انٹرویو اور پریس کانفرنس، ایک عدالت کے کمرے سے دوسرے عدالت کے کمرے، ایک انویسٹیگیشن ٹیم سے دوسری انویسٹیگیشن ٹیم، کہ وہ سانس رکھ کے 2 گھنٹے تسلی سے بیٹھ کے اس کا غم نہیں بنا سکتے جس کو کھو دیا ہے، چونکہ اس کے لیے انصاف حاصل کرنا اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. تو پھر سوال ہوگا، یہ بھدا مذاق 24 دن سے کون انجوائے کر رہا تھا؟ یہ اتنا آسان سوال نہیں، اتنی آسان سٹیٹمنٹ نہیں کہ ہمارے پاس آخری لمحات کی ویڈیو اور ہم ظاہر کر دیں گے. اٹ از اے مس اسٹیٹمنٹ، اٹ از another lie, it is another distraction. بٹ اتنی کیئرلیس اسٹیٹمنٹ کہ آپ اندازہ کریں کہ جب یہ سنا والدین نے، آپ نے ان کے احساسات اور جذبات کے ساتھ کیا مذاق کیا کہ ایک پل کو ان کو لگا کہ ان کو ڈے 1 سے پتا تھا اور یہ ہمیں نہیں بتا رہے تھے. وہ تو بعد میں جب ہم نے کنفرنٹ کیا تو کہتے ہیں ہو جی وہ ذرا مس کمیونیکیشن ہو گئی. یہ سنجیدگی کا عالم ہے جی، یہ سنجیدگی کا عالم ہے اس انویسٹیگیشن میں. آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا اپنی پوری پولیس فورس کو. اس کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، آپ کو بہت مبارک ہو. اور جبران، جو ان کی بہن کی جانب سے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی گئی ایجنسی میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ مبینہ مشکوک جو گاڑیاں ہیں وہ فالو کر کے ان تک آئے ہیں، اور جو سیکیورٹی ان کو دی گئی تھی وہ بھی ہٹا لی گئی، اور اس کے بعد پھر واپس وہ سیکیورٹی یا پولیس کو جب رابطہ کیا گیا تو بھیجی گئی. یہ کوئی ڈرانے کی، دھمکانے کی مستقل کیا کوشش کی جا رہی ہے فیملی کو؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر بھی پولیس ہی استعمال ہوئی ہے جی. جو 12 دن سے کھڑے تھے ڈیوٹی پہ مامور، وہ اچانک ایک ہی دن بغیر بتائے غائب ہو جاتے ہیں، جو پہلے کبھی نہیں ہوا. اور انہی کے غائب ہونے کے بعد جب خاندان گھر آتا ہے تو ان کو ایک ٹنٹڈ گاڑی فالو کرتی ہے، اور جب وہ رکتے ہیں تو آگے وہ گاڑی یو ٹرن کر کے واپس ان کی طرف آتی ہے. پھر یہ دیکھ کے اپنی حفاظت جانتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو پیچھے ایک اور گاڑی گھر کے نیچے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے ٹنٹڈ. وہ پھر محلے کے لوگ باہر نکلتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں. تو آپ نے اندھیا اور خدشہ دینے کی کوشش کی جیسے کوئی بہت طاقتور لوگ ہیں جو آپ کا تعاقب کر رہے ہیں اور یہ ہو سکتے ہیں اور وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ اگین ایک بہت چیپ سٹنٹ تھا گورنمنٹ کی جانب سے، جو کہ ایسی کوئنسیڈنٹلی پولیس نہیں چلی جاتی اور پھر شور مچانے پہ ایسے ہی آدھے گھنٹے کے اندر موبائل واپس نہیں آ جاتی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں جی، دے ہیو ایکسپوزڈ دیم سیلوز کمپلیٹلی. کچھ نہیں ہے. ہم نے آخری موقع دیا تھا سی ایم صاحب کو جب 5 دن پہلے خط لکھا تھا. ہم نے کہا تھا یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، ہائیسٹ آفس، ہم آپ ہی پہ اعتماد کر رہے ہیں. مگر انہوں نے بھی دکھا دیا کہ ان کے ہاتھ میں پلے کچھ نہیں ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جی، یہ پیٹرنیج بیسڈ سسٹم ہے گورنمنٹ کا جو سندھ میں قائم ہے، اور یہ گارنٹی کرتا ہے، پیٹرنیج کی گارنٹی یہ ہے کہ یو کین ڈو اے کرائم اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. اگر اف یو کانٹ گیٹ اوے ود اٹ تو پھر پیٹرنیج کس کام کا؟ اور اسی پیٹرنیج کی وجہ سے وفاداریاں ہیں، اسی پیٹرنیج کی وجہ سے سرکار ہے، اسی پیٹرنیج کی وجہ سے سیٹیں ہیں. بہت بہت شکریہ جبران ناصر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ڈان میڈیا گروپ کے اشتراک سے ایک اور آگہی مہم ایک کانفرنس کے ذریعے، جس میں تمام پالیسی سازوں کو، سول سوسائٹی کو اور ان ماہرین کو جمع کیا جائے گا جو بات کریں گے پاکستان میں میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ کے حوالے سے. سٹنٹڈ گروتھ کا ذکر آج کل سیاستدان اور خصوصاً اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی جماعتیں زیادہ کرتی نظر آتی ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں ڈاکٹر ساجد مقبول، پاکستان کے نامور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جو فگرز ہیں جو ہم سیاستدانوں کی زبانی بھی سنتے ہیں اور ویسے بھی جو شائع ہوتے ہیں، اکنامک سروے میں بھی ہوئے، کہ پاکستان میں 40%
स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों में। अब ये तो हमारे नाजरीन के लिए बताइए गا कि ये मैल न्यूट्रिशन और जो स्टंटिंग है उसकी बुनियादी वजह क्या है और उस पर क्या काम किया जा रहा है पाकिस्तान में इसको दूर करने के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि 40 से 41% हमारे बच्चे जो हैं वो जिसको हम कहते हैं स्टंटेड है, यानी उनका जो कद है, उनकी जो लंबाई है वो उम्र के हिसाब से कम है। सही। और इसको हम समझते हैं कि इसमें ग़िज़ा की कमी जो है कुछ मुद्दत के लिए हो चुकी हुई है और इस वजह से ये ऐसे हो गए हैं। ये मैं बताता चलूं कि यहाँ 2-3 टर्म्स यूज़ की जाती हैं। एक अंडरवेट किया जाता है, यानी वज़न जो है वो कम है उस उम्र के हिसाब से। मसलन अगर 4 साल का बच्चा है तो उसका उम्र जो है 4 साल की है, मगर उसका वज़न जो है वो 2 साल के बच्चे का है। दूसरा एक और लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम वेस्टिंग कहते हैं, यानी उस वक्त उसकी हाइट के हिसाब से, उसकी लंबाई के हिसाब से उसका वज़न जो है फ़ौरन कम हो गया है। तो ये तीनों फॉर्म्स यूज़ होती हैं, मगर स्टंटिंग इसलिए होती है कि ये वक्त के साथ हुआ होता है और इसको हम यानी कुछ देर की ग़िज़ाई किल्लत का असर समझते हैं। ठीक। तो हमारे मुल्क में मसाइल जो हैं वो शुरू होते हैं जब माँ हामिला होती है, यानी बच्चा पेट में होता है। तो उसके लिए वो ज़हनी तौर पे तो खैर मैं नहीं कुछ कहूँगा, मगर जिस्मानी तौर पे वो तैयार नहीं होते हैं कई मर्तबे। ओके। और उनकी बहुत सी ग़िज़ा की कमी होती है जो होनी चाहिए नहीं। हमारा मुल्क इतना ग़िज़ा में कमज़ोर नहीं है कि हमारे पास ऐसा अनाज ना हो, गल्ला ना हो, खाने की चीज़ें ना हो, मगर उसमें आगाही कम होती है। अच्छा। वहाँ से शुरू होता है। तो जो हामिला औरत है फिर वो हमल के दौरान भी उतना ज़्यादा नहीं खाती जितना उसको खाना चाहिए। उसके बाद अगर उसकी ग़िज़ाई किल्लत हो तो फिर जो बच्चा आ रहा है उस पे असर पड़ता है। तो उसका वज़न जो है वो बजाय नॉर्मल वज़न होने के 3 किलोग्राम होने के बजाय 2.5 या उससे कम होता है। तो उसकी भी शरह जो है हमारे मुल्क में ज़रा ज़्यादा है, 25% तो कम से कम है। और उसके बाद माँ का दूध नहीं पिलाया जाता। मैं आपको पूरी कहानी सुना रहा हूँ। सही सही तो सही डॉक्टर साहब। हाँ, उसके बाद माँ का दूध नहीं मिलता तो ग़िज़ा सही नहीं होती पहले 6 महीने में ख़ास तौर पे। ठीक। कुरान का हुक्म है कि आप 2 साल तक माएँ अपना दूध पिलाएं, मगर बहुत सी माएँ शुरू तो करती हैं मगर वो फिर मुकम्मल नहीं करती या कुछ और भी साथ शामिल कर लेती हैं। और आखिरी वजह ये है कि वो जब 6 महीने का हो जाता है बच्चा तो हम कहते हैं उसमें थोड़ी ठोस ग़िज़ाएं शामिल करनी चाहिए। तो या तो शुरू नहीं करती दूध पिलाना, जब पिलाना शुरू करती हैं तो फिर दूध छोड़ती नहीं है। यानी छोड़ना तो हम नहीं कह रहे कि छोड़ें, 2 साल तक पिलाएं, मगर उसमें फिर और चीज़ें भी तो उसकी भी तो साथ ज़रूरत होती है ठोस ग़िज़ा की, तो वो नहीं देती। अच्छा। तो ये पूरा एक साइकिल है जिसको हम पहले 1000 दिन कहते हैं, जो 2 साल तक चलता है। तो उसमें बहुत ग़िज़ा की कमी होती है और फिर ये सारी उम्र रहती है। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि पाकिस्तान में ये शरह बढ़ रही है, तो क्या आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं कि अनाज की किल्लत नहीं हो या खुदा ना खास्ता वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो कि जो ज़रूरी है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, ताकि ये जो ग्रेजुअल आपने पूरा समझाया कि कहाँ से ये ट्रांसफ़र होना शुरू होता है, जो फिर हम कहते हैं कि बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से उसका वज़न नहीं है या उसकी हाइट के हिसाब से उसका वज़न नहीं है, क्या आगाही नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत बार, जब से मुझे याद है मैंने सहाफ़त शुरू की, मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम्स इतने सारे मुख्तलिफ अदवार के अंदर आए, तो वेयर आर वी लैकिंग? जी देखिए, ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, वो हो तो रहा है काम, मगर देखिए हमारे बहुत से जो हम आगाही के प्रोग्राम करते हैं वो बड़े शहरों में और बड़े अस्पतालों में, मेडिकल टीचिंग सेंटर्स वगैरह में करते हैं। हालांकि जो ज़्यादा इस तरह की बच्चे हैं वो देहातों में, गाँव में, छोटे शहरों में, उन जगहों पर होते हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में इस बात का भी अमल दखल है कि हम बच्चों में ग़िज़ा की कमी को
ایز بچوں کے اسپیشلسٹ اور ڈاکٹرز شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ بچے ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں اور شرح بیماری کی جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے باقی ملکوں کے حساب سے، صحیح. کیونکہ ابھی ہم جس کو کہتے ہیں کہ ڈیولپنگ ملک ہیں، تو جب بیماری ہوتی ہے تو بیماری میں توجہ جو ہے وہ بیماری پہ چلی جاتی ہے. مثلا کھانسی ہوئی، زکام ہوا، پیٹ خراب ہوا، تو اس پہ آپ ساری توجہ اس پہ دے دیتے ہیں. اب اس میں دوائیاں ہیں، اس میں ہسپتال داخل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو دو چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اس میں، غذا اور حفاظتی ٹیکے، جو دونوں بہت ضروری ہوتے ہیں. یقیناً. حفاظتی ٹیکے جو ہیں وہ اس کی وجہ سے کہ وہ بیمار نہ ہو بچہ، اور غذا کا بھی یہی تعلق ہے. جب آپ کی قوت مدافعت ہی نہیں بڑھے گی اور وہ غذا سے آتی ہے، تو اگر غذا میں کسی چیز کی بھی کمی ہو تو پھر وہ اس کا اثر جو ہے جسمانی بھی ہوتا ہے اور ذہنی بھی ہوتا ہے. یہ بہت سے لوگ نہیں سوچتے کہ سمپل سی چیز آپ کو بتاتا ہوں، فولاد کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، وہ جسمانی ہی نہیں ذہنی بھی نشو و نما پہ بھی اثر ڈالتی ہے. آپ نے جبکہ یہ ایک انتہائی ایسا ٹاپک ہے جس پر بیٹھ کر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، بٹ ڈاکٹر صاحب جو انیشلی آپ نے ہمیں کہا اور ہمارے ناظرین کو بتایا، بے حد شکریہ فار پارٹیسپیٹنگ. پہلے 2000 دن جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کسی بھی بچے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جس میں ماں کی غذا سمیت بچے کی غذا انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے. اور اس میں بہت سارے فیکٹرز اور ہیں. ایک آگاہی کا عنصر ہے، بالکل صحیح ہے. دوسرا کیا سیریسنس ہے کہ ہم یا ہماری انتظامیہ، ہمارے وہ جو جسے ڈیولوشن آف پاور کہتے ہیں، کہ وہاں پر جو ہمارے مختلف پروگرامز رن کر رہے ہیں وہ کس حد تک ان ماؤں تک یہ انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں. اور دوسرا پھر آتا ہے ایک سوشو اکنامک فیکٹر، کہ کیا ان کے پاس وہ وسائل ہیں کہ وہ تمام تر چیزیں اپنے بچے کو مہیا کر سکے، یا خود ماں بھی وہ کھا سکے تاکہ وہ اپنے بچے تک وہ غذا منتقل کر سکے، اس کے فوائد منتقل کر سکے. یقیناً اس پر بہت سحر حاصل گفتگو ہونے کی ضرورت ہے اور اسے تیزی سے درست کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.